सकते हैं, लेकिन हुस्न व जमाल नहीं खरीद सकते। माल से हम किसी की खुशामद तो खरीद सकते हैं, किसी की तारीफ़ तो खरीद सकते हैं, लेकिन इंसान माल से भी इंसान इज़्ज़त और अज़मत हासिल नहीं कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर यही इंसान का जो इस दौर के लिए ज़ोर, हर दौर के लिए यही ज़ोर रहना चाहिए था और रहा है। और जो हमारे पहले असलाफ चले हैं, दुनिया से चले गए, वो दिल बना के चले गए हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि हम ज़ाहिरी इबादत की तरफ देखते हैं। ज़ाहिरी इबादत से हो सकता है कोई इबादत कबूल हो तो इंसान को जन्नत मिलेगी, लेकिन रब नहीं मिल सकता। खाली इबादत से रब नहीं मिलता। रब दिल को बनाने से मिलता है। रब इंसान नेकी से मिलता है, और नेकी इंसान तब करता है अच्छी जब इंसान का दिल अच्छा बनता है। तो इसके बारे में कहा कि 3 किस्म के दिल होते हैं। एक दिल वो होता है हुआ कल्बुन मुअल्लकुन फिद दुनिया, एक वो दिल है जो दुनिया में लटका रहता है, जो सुबह शाम सिर्फ दुनिया का सोचता है, जो उठते बैठते सिर्फ दुनिया का सोचता है, जो खाते पीते सिर्फ दुनिया का सोचता है, जो सिर्फ दुनिया को बनाना चाहता है, वो एक दिल है। दूसरा दिल वो है, दूसरी किस्म दिल की वो है जिसे कहा गया वसानी। दूसरा दिल कौन सा है? वसानी कल्बुन मुअल्लकुन बिल उक़बा। दूसरा दिल वो है जो आखिरत की फ़िज़ाओं में तैरता है, जो आखिरत के मनाज़र में तैरता है, जिसके दिल की तड़प होती है आखिरत की दुनिया बनाने। वो दुनिया जिसके बारे में कुरान पाक में आया है व इन्न दारुल आखिरा लिहिल हयवान, कि वो दुनिया जो न ख़त्म होने वाली है। इमाम गज़ाली रहमा फरमाते हैं कि अगर इस ज़मीन से, इस जो खला बीच में है, कि इस ज़मीन से आसमान तक भर दिया जाए, एक दानों से भर दिया जाए, और एक जानवर को, एक परिंदे से कहा जाए तो एक एक दाना उठा, वो पूरे दाने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो आखिरत की दुनिया ख़त्म न होने वाली है। वो अबदी दुनिया है। वो अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है जहाँ का ऐश दवाम है, जहाँ न माजी का अंदेशा होगा, न मुस्तकबिल का कोई ख़तरा होगा। हमेशा हमेशा का सुकून, हमेशा हमेशा का आराम, हमेशा हमेशा की राहत। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, और वो क्वालिफ़िकेशन क्या है? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, और कल्ब सलीम, दिल को पाक करके। अगर ज़ाहिरी हम इबादत करते हैं, लेकिन अंदर से अगर मैल कुचैल पड़ा हो तो वो दिल वहाँ कबूल नहीं होगा। और खराफात में अगर इंसान फंसा हुआ हो, वो दिल वहाँ कबूल नहीं होगा। इसलिए दिल को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल ही वो जगह है जो अल्लाह का अर्श जिसे कहा गया है, वो दिल ही वो जगह है जहाँ से वो दरवाज़े खुलते हैं, वो विंडोज़ खुलते हैं जो मार्फत की तरफ ले जाते हैं। मार्फत किस चीज़ को कहते हैं? मार्फत हम कहते हैं कि जहन और दिल का यकसू अल्लाह की तरफ हो जाना। जहन और दिल, वरना जहन कहीं और होगा, दिल कहीं और होगा, तो उसे मार्फत नहीं कहेंगे। मार्फत वो है जो इंसान का दिल और जहन सिर्फ अल्लाह की तरफ लग जाए। फिर तीसरे किस्म का दिल कहा गया कौन सा? दूसरा है जो आलमी आखिरत में तैरता है। ये भी कामयाब दिल है, लेकिन पहला दिल कामयाब नहीं है जो दुनिया में लटका रहता है। फिर तीसरा है हुआ सानी कल्बुन बिल मौला, वो दिल जो मौला के साथ लगा होता है, जो अल्लाह के साथ दिल लगा होता है, जो जिसके इंसान, जिस दिल में ज़िक्र हर वक्त अल्लाह का रहता है। हर वक्त हमारे सूफिया कहते हैं कि जिस दम गाफिल उस दम काफिर, कि इंसान जिस दम गाफिल होता है वो चलते चलते भी अल्लाह का जिक्र करते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते तो अल्लाह का जिक्र, उतरते तो अल्लाह का जिक्र। हम कहते हैं कि हम जो काम करते हैं आजकल, हाँ, दिल जो भी काम हम करते हैं, हम कहते हैं सुकून के लिए हम करते हैं। कभी टीवी देखने बैठ गए, कभी ताश खेलने बैठ गए, हम कहते हैं हराम नहीं, लेकिन हम कहते हैं जो ज़ार है वो हराम है। लेकिन ये जो क्या कहते हैं ताश है, ये हराम नहीं है। वो हर चीज़ जो मौला से दूर करे, उलमा कहते हैं वो हर चीज़ जो मौला से दूर करे वो हराम है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर इंसान दिन भर ताश खेलने बैठ जाए, वो मकसद से हट जाता है, आज़ान हुई उसे मज़ा लग गया, उसी में पड़ा रहा, वो हयाल सलाह हयाल फलाह की बात सुनकर भी अल्लाह की तरफ नहीं आता है, तो वो चीज़ हराम हो जाती है। उसे कुरान कहता है लहुल हदीस। क्योंकि एक शख्स था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नज़र बिन हारिस, जिसके बारे में सूरह लुकमान में आया। जब उसने कुरान की तालीम को आम होता देखा तो उसने एक चाल चली, उसने यमन से एक नाचने वाली औरत लाई, गाने वाली औरत लाई, जो लोगों को कुरान से दूर हटाने के लिए, उनको डाइवर्ट करने के लिए, दूसरी तरफ ले जाने के लिए वो गाना गाती थी, और लोगों का दिल बहलाने के लिए, ताकि ये कुरान से दूर हो जाए। इस चीज़ को लहुल हदीस कहा गया।
کوئی بھی چیز ہو، چاہے آپ گیم کھیل رہے ہیں موبائل پہ بیٹھ کے دن بھر، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ سے آپ کو دور کر رہی ہے، اپنے آخرت کے مقصد سے آپ کو دور کر رہی ہے۔ شراب، آج میں ڈاکٹر کے پاس کچھ ٹائم پہلے گیا تھا، کچھ مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر نے کہا، جموں کا ڈاکٹر، اس نے کہا یہاں کشمیر کے بچے آتے ہیں جو سب سے زیادہ اپنے جموں کے بچے نہیں ملتے جتنے کشمیر کے بچے مسلمان ہو کر ڈرگس کے ایڈکٹ ملتے ہیں، ڈرگس میں پھنسے ہوئے ہیں بچے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ شراب کو ہم برا نہیں سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کے دن ہر ایک کی نجات ہوتی ہے، لیکن شرابی کی نجات، شرابی کو معاف نہیں ہوتا ہے۔ مدمن الخمر، جو شراب پیتا ہے، اس سے ذہن پہ پردے پڑ جاتے ہیں، شرابی کو معاف اس دن بھی نہیں ہوتا ہے۔ شب قدر کے دن سب کو معاف ہوتا ہے، لیکن شرابی کو اس دن بھی معاف نہیں ہوتا۔ دوسرا کون؟ آکل الوالدین، اور ماں باپ کے نافرمان، ان دو کو معاف نہیں ہوگا۔ تو ان خرافات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور دن بدن انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دل نہیں بنا ہو تو انسان کا کوئی آزاد اچھا کام نہیں کر سکتا۔ ہم بڑے بڑے فلسفے کہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کہیں، ہمیں ریاست سیاست بڑی چیزیں کہیں، وہ بڑے چیزیں کہیں کام نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ دل بنانے کے لیے تھا۔ جب مکی دور میں دل تیار ہو گئے، پھر وہی لوگ جنہوں نے کیسر و کسرا کے وہ تاج اپنے پیروں تلے روندے، لیکن وہ دل تیار تھے۔ وہ لوگ جو شراب میں پھنسے ہوں، برائیوں میں پھنسے ہوں، ڈرگس میں جو جوان پھنسے ہو، وہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمارے ہاتھ میں حکومت آئی، پتہ نہیں پھر ہم کیا کریں۔ لیکن جس آدمی نے اپنے اوپر اپنی اللہ کی حکومت نافذ نہیں کی، جس وجود کے اوپر اس کا اپنا اختیار تھا، وہ زمین پہ کیا حکومت کرے؟ اس کے ہاتھ میں کیا حکومت دی جائے گی جو اپنے وجود کے اوپر اب اللہ کی حکومت نافذ نہیں کر پایا؟ تو انسان کو کہا کہ ان کے دلوں میں روگ پڑا ہوا ہے، ان کے دلوں میں کفر کا روگ پڑا ہوا ہے، ان کے دلوں میں فسق و فجور کا روگ پڑا ہوا ہے، منافقت عام ہوتی جا رہی ہے۔ منافق کی عام سی پہچان یہ ہے کہ وہ سامنے سنی ہوئی بات پیٹھ کے پیچھے کہتا ہے، ایک دوسرے کو ٹکرانے کے لیے بات کیا۔ تبھی کہا کہ منافق نچلے درجے میں ہوں گے جہنم میں۔ ابو جہل تو اوپر ہوگا، لیکن جس نے منافقت کی، جسے رئیس المنافقین کہتے ہیں، وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا، جس نے بھی منافقت کی۔ تو اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہو، دل صحیح نہیں ہو، تو انسان کا کوئی اعضا صحیح کام نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جب ہم 8ویں 9ویں میں پڑھتے تھے تو ہمیں والد صاحب نے سکوٹر لے کر دیا تھا۔ مجھے ایک مثال اس پہ یاد آ گئی، تو اس میں جب وہ سکوٹر میں پرانا تھا، اس میں جب وہ کک لگاتے تھے، ہم چلتا نہیں تھا، بار بار کک لگاتے تھے، چلتا نہیں تھا۔ پھر ہم اس کو کھول کے دیکھتے تھے، اس کا پلگ، اس میں کالک پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ کالک جب ہم صاف کرتے تھے، پھر وہ اس پہ کک لگاتے، وہ سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ وہی ہمارا حال ہے، اندر کالک پڑی ہے، ہم کتنی بھی ککیں ماریں، ہم آگے جانے کے لیے ہم آگے جا نہیں سکتے۔ پھر ہم وہ 2 منٹ وہ پتھر کے ساتھ اس کو رگڑتے تھے، وہ پلگ لگا کے پھر وہ 2-3 قدم چلتا تھا، پھر رک جاتا تھا۔ پھر جب ہم مستری کے پاس اسے لے جاتے تھے، وہ بولتا تھا اس کے پسٹن میں گند پڑی ہوئی ہے، اس کے پسٹن میں کالک پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتا تھا یہ بدلنا پڑے گا یا یہ صاف کرنا پڑے گا، پھر یہ گاڑی آگے چلے گی۔ یہی مثال ہے کہ جب تک انسان کا دل، انسان کا نفس پاک نہیں ہو، انسان اندر سے پاک نہیں ہو، تو انسان کوئی بھی کام دنیا میں وہ کامیابی کا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی قوم آگے تب تک نہیں جاتی جب تک وہ اپنے دل کو، اپنے ذہن کو صاف کرے، پاک کرے۔ اور جب ذہن صاف ہوتا ہے تو اس میں فکر بھی صاف آتی ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے، اس میں دل سے بھی ایک آوازیں نکلتی ہیں، دل سے بھی علوم کے دروازے کھلتے ہیں، پھر جا کے قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے کہا گیا کہ اس کے لیے بھی اللہ سے مانگنا چاہے کہ مجھے قلب سلیم دے، کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ تھوڑا سا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ یہ جو اس کے جو دل میں جو سب سے بڑی کڑک جو ہوتی ہے، جو گندگی جو پڑ جاتی ہے، یہ نفس کی وجہ سے، نفس امارہ کی وجہ سے جو پڑ جاتی ہے، وہ انسان کی اکڑ ہے، وہ انسان کا غرور ہے، وہ انسان کا گھمنڈ ہے، وہ چیز انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک علاقے کا نام ہے ساہو بلیل۔ ساہو بلیل ایک مرشد اور ایک مرید کے نام پہ علاقے کا نام پڑا ہے۔ ساہو جو تھا وہ ایک لکڑہارا تھا، لیکن ولی خدا تھا، ولایت پائی۔ آج کل تو یہ لوگوں کو کچھ نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے اندر جب کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر باہر پہ ہمیں کچھ نہیں لگتا ہے، پھر یہ چیزیں ہمیں عام سی لگتی ہیں، معرفت کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ جب خالی ہوتا ہے، جب خالی کوئی چیز ہوتی ہے، ہوا یہاں سے آتی تو وہ وہاں جاتا ہے، وہاں سے ہوا آتی تو یہاں جاتا ہے، وہ اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ وہی ہماری حالت ہے، اس لیے ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ مثالیں ہمیں سمجھاتی ہے، کسی بابے کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ وہ اللہ والوں کی زندگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی تھی۔ تو وہ ساہو جو تھے لکڑہارے تھے، اور بلیل شاہ مخدومی وہاں کے بہت بڑے
ایسے عالم بھی تھے، علم بھی جانتے تھے، لیکن معرفت کا دروازہ ان کے لیے ابھی کھلا نہیں تھا. تو ایک بار وہ چل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ساہو جو بزرگ ہے وہ جنگل سے آ رہے ہیں، تو لکڑیوں کی گٹھی سر پہ لی ہوئی ہے. تو وہ دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ بزرگ آدمی ہے، آج بڑھاپے میں بھی کام کر رہا ہے. تو وہ نزدیک جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھی وہ اوپر، لکڑی اوپر ہی تھی، صرف ہاتھ وہاں لگے تھے. انہیں کہا یہ کیا علم ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ نہیں سیکھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا آپ کے بڑے مرید یہاں ہیں، آپ کا بڑا نام یہاں ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. وہ بات الگ ہے. تو یہ بات فقیری جو ہے، معرفت جو ہے، یہ الگ بات ہے. فقیری کسے کہتے ہیں؟ فقیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈول دھماکہ بجانا. فقیری کا مطلب یہ ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتا. دنیا میں بستا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں بسنے دیتا ہے. ہماری طرح، دوسروں کی طرح وہ بھی کھاتا پیتا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر بسنے نہیں دیتا ہے. دنیا میں تو بستا وہ بھی ہے. تو نے کہا پھر اگر سیکھنا ہے تو پھر میرے پاس آ جانا، لیکن میں کچھ کام کہوں گا. اب نفس کی اکڑ توڑنی تھی نا. تو کہا کہ ہم نہیں وہ کام کر پاتے ہیں آج، تبھی ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے، ہم خالی تبھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے مریدین ہیں اس علاقے میں، تمہیں 2 سال تک کٹورا ہاتھ میں لے کر ان کے ہاں آٹا مانگنا ہے. کہا کر سکتے ہو یہ چیز؟ انہوں نے کہا میں کروں گا، کیونکہ وہ بھی طالب خدا تھا. ورنہ کون کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک پیر کا درجہ ایک علاقے میں ہو، مریدین ہو، اور انہی کے جہاں کے جا کر کٹورا لے کر آٹا مانگنا ہے. تو وہ گئے، جس گھر میں جاتے تھے کہا آٹا مجھے دے دے اس کٹورے میں. تو وہ کہتے تھے آٹا کیا، گھر ہمارا حاضر ہے آپ کے لیے. کہا نہیں مجھے آٹا چاہیے. پھر وہ جب نفس کی اکڑ توڑ دی، پھر جا کے وہ معرفت کا وہ درجہ انہیں ملا. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. معرفت کا درجہ انسان کو اکڑ ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے، گمنڈ ٹوٹنے کی وجہ سے، غرور ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر انسان مسجد کے جب جوتا ٹیڑھا کہیں رکھا ہو، اگر جوتا سیدھا آدمی کرتا ہے اس سے بھی نفس سیدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان تھوڑا جھکتا ہے، جھک کر ہی سب کچھ مل جاتا ہے. تو یہ کام کرتا تو دل، ہمارے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی بھی یہی زور تھا کہ دل کیسے بن جائے. وہ فرماتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں، کہ اے حقیقت منتظر، اے اللہ میری طلب ہے کہ مجھے کبھی تو مجازی لباس میں، میٹیریل فارم کی شکل میں نظر آ، کہ 1000 سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز، تیری جبین نیاز میں. کہ جبین کہتے ہیں اس کو ماتھے کو آگے، کہ میرے 1000 سجدے تڑپ رہے ہیں کہ میں تجھے دیکھوں اور تجھے سجدہ کروں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ میرا مقصد یہاں دل سے ہے، اور علامہ کے بعد اس لیول کا کوئی مفکر اٹھا نہیں. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا نہیں اسے، تو اسے توڑ. جب یہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ویرانے جگہوں پہ، مولا رومی فرماتے ہیں ویرانے جگہوں پہ خزانہ ملتا ہے. جب تو اسے توڑے گا پھر جا کے وہ بسے گا یہاں آ کر. تو بچا کے اسے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو کہ عزیز، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جب یہ ٹوٹتا ہے پھر نگاہ آئینہ ساز، جس نے یہ دل بنایا ہے، اس کے ہاں تیرا مقام بلند ہوگا. نہ کہیں جہاں میں امان ملی تو، جو امان ملی تو کہاں ملی، میں نے جہاں جگہ تلاش کیا مجھے سکون ملے، قرار ملے، لیکن قرار کہیں نہیں ملا. میرے جرم خانے خراب کو تیرے اف بندے نواز میں، میرے جو گناہ تھے ان کو اگر کہیں پناہ ملی، مجھے اگر کہیں پناہ ملی تو تیرے ہاں پناہ ملی. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، اب یہ مقصد ہے، نہ وہ عشق میں نہ رہی گرمیاں. ابھی 75 سال پرانی بات ہے، تب اہل دل لوگ تھے، آج کا کیا حال ہمارا ہوگا. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ تو عشق میں وہ گرمیاں رہی ہے، نہ عشق میں وہ شوخیاں رہی ہے. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہ غزنوی میں وہ تڑپ ہے جو تڑپ غزنوی کے اندر تھی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز کی زلف میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل، اب یہاں دل ہے نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تیرا دل تو صنم، تو نے تو بت بنائے ہوئے ہیں، تو نے دنیا کو بت بنایا ہو، تو نے اپنے عہدے کو بت بنایا ہوا. ایک چیز نہیں، قرآن نے کہا کہ بت جو ہوتے ہیں، قرآن نے کہا نفس کی پیروکاری، نفس کے سامنے مغلوب ہونا بھی شرک ہے. تبھی جا کے علامہ نے دوسری جگہ کہا تھا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ.
انہوں نے صرف ان بتوں کی بات نہیں کی جو پتھر کے بنے ہوئے، انہوں نے ان بتوں کی بات بھی کی تھی جن بتوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھا، جو ہمارے اندر بت بنے ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سنتیں پڑھ لیجیے۔